अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। खुलासतुन नहव में 33वां सबक पढ़ना है। 33वां सबक हाल के बारे में है, यानी अरबी ज़बान में जब हम जुमला बोलते हैं तो कभी कभी उस जुमले में फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत भी बयान होती है उसी को हाल कहते हैं। उर्दू ज़बान में भी हम हाल का इस्तेमाल करते हैं। समझने के लिए एक दो मिसालें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम हमारे वालिद साहब के बारे में कह रहे हों कि अब्बू नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये तो सादा जुमला हो गया। लेकिन हाल भी बयान करना हो तो हम बोलेंगे अब्बू बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये बैठ कर रहे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन किस हाल में, खड़े होकर या बैठ कर। यूँ ही हमारा बच्चा खाना खा रहा है या पानी पी रहा है, तो बच्चा पानी पी रहा है, अगर वो खड़े होकर पी रहा है तो कहेंगे बच्चा खड़े होकर पानी पी रहा है। ये खड़े होकर जो हम कह रहे हैं यही हाल है। वो बच्चा पानी पी रहा है, वो फ़ाइल है। उसी की हालत कि वो काम करते वक्त किस हालत में है, खड़े होने की हालत में है या बैठे होने की हालत में है। बैठे होने की हालत में है तो बैठकर पानी पी रहा है कहेंगे। इस तरह या हम बच्चे को दवाई पिला रहे हैं, वो लेटा हुआ है, तो बच्चे को मैंने दवाई पिलाई और इस हाल में कि वो लेटा हुआ था, तो मफ़ूल की हालत बयान हो रही है। बच्चा मफ़ूल है, उस हम दवाई पिला रहे हैं तो हम फ़ाइल हैं, बच्चा मफ़ूल है और वो लेटा हुआ है। और कभी कभी दोनों की हालत बयान की जाती है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप भी बैठे हुए हैं, बच्चा भी बैठा हुआ है। तो मैंने बच्चे को पढ़ाया और हम दोनों बैठे हुए थे। या खड़े होने की हालत में आप उसको कुछ सिखा रहे हैं तो मैं बच्चे को सिखाया, हम दोनों खड़े हुए थे, खड़े होने की हालत में थे। तो ये हालत बयान होती है फ़ाइल की या मफ़ऊल की या दोनों की। हम दोनों चलते चलते बात कर रहे हैं तो कहेंगे मैं और हमारे भाई साहब चलते चलते बात कर रहे थे, तो ये चलने की हालत में हमारी बात हो रही है। तो यही है, उर्दू में भी हम हाल को बहुत इस्तेमाल करते हैं। अरबी ज़बान में इसको समझ रहे हैं। देखिए किताब में देखें, किताब की रोशनी में हमको समझना है। मुख्तसर और इब्तदाई किताब है, बहुत ज़्यादा तफसीलात इसमें नहीं है। हाल का बयान, जो लफ्ज़ फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत बयान करे उसे हाल, और उस फ़ाइल या मफ़ऊल को ज़ुल हाल कहते हैं। मिसाल है, देखिए ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन लक़ीतु ज़ैदन राकिबैनी। दोनों यहाँ पर जुमले में आप बोर्ड पर समझ लीजिए। ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन, ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन, और दूसरी मिसाल है लक़ीतु ज़ैदन राकिबैनी। लक़ीतु ज़ैदन, यहाँ पर देखिए मैंने जैद को मारा इस हाल में कि जैद खड़ा है। ये क़ाइमन, ये जैद की हालत बता रहा है। तो ये क़ाइमन हाल है, जैदन ज़ुल हाल है, हाल वाला, यानी इसकी हालत बता रहा है। और ये मफ़ूल है। ज़रबतु फ़ेल फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, मफ़ूल की हालत। मैंने जैद से मुलाकात की, राकिबैनी, यानी जैद और मैं हम दोनों सवार थे, सवार होने की हालत में थे। तो मैं गाड़ी पर जा रहा था, जैद भी उधर से गाड़ी पर आ रहा था, गाड़ी पर ही हमारी मुलाकात हो गई। तो वही है सवार होने की हालत में। तो ये तस्निया लाया गया है, यानी मैं और जैद दोनों ज़ुलहाल हैं यहाँ पर। तो ये भी तस्निया, और फ़ाइल है और ये मफ़ऊल है, दोनों की हालत ये बयान कर रहा है। अब देखिए ये मिसाल हो गई। अब क़वाइद व फ़वाइद। पहला क़ायदा देखिए, हाल हमेशा मंसूब और नकेरा होता है। यहाँ पर देखिए मंसूब है, क़ाइमन मंसूब है नसबी हालत में, राकिबैनी तस्निया का इराब आप देखिए, हालत नसबी में या माक़बल मफ्तूह होता है, तो ये नकेरा भी है और मंसूब भी है। और ज़ुलहाल, ज़ुलहाल ये जो ज़ैद है और इसमें यहाँ पर फ़ाइल की ज़मीर भी है, तो ज़ुलहाल क्या होता है
وہ منصوب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے یا مجرور کیا ہوتا ہے؟ تو وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ذوالحال، یہاں عامل کے مطابق اس کو نصب آنا چاہیے، مفعول بن رہا ہے، اور یہاں پر بھی، لیکن اب یہاں ایک رفعی حالت میں دے دیتا ہوں، جاء زید راکبا، زید سوار ہو کر آیا۔ یہ دیکھیے ذوالحال ہے، جاء عامل کے مطابق یہ حالت رفعی میں ہے، تو عامل کے مطابق حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ذوالحال کا اعراب طے نہیں ہے، حال تو منصوب ہوگا لیکن ذوالحال اپنے عامل کے مطابق ہوگا، رفع نصب جر اس پر۔ کتاب میں جو مثال دی گئی ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ کتاب میں جو مثال دی گئی ہے، جاء زید راکبا رأیت زیدا راکبا، وہ تو مثال جاء زید راکبا میں سمجھا ہی چکا تھا، رأیت زیدا راکبا۔ یہاں دیکھیے ذوالحال کا اعراب طے نہیں ہے، جاء کے مطابق یہ فاعل ہے تو اسے رفع دیا گیا، رأیت کے مطابق یہ مفعول ہے تو اسے نصب دیا گیا ہے۔ دوسرا قاعدہ دیکھیں، نمبر 2، حال ذوالحال کے بعد آتا ہے۔ دیکھیے یہ حال ہے، یہ ذوالحال ہے، تو پہلے ذوالحال آیا پھر حال آیا، تو حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ یہ زید کے بجائے یہاں پر آپ رجل کر لیجئے، زید کے بجائے رجل کر لیجئے، تو اب یہ ہے نکرہ، تو جب حال آئے گا تو راکباً ادھر نہیں آئے گا، راکباً ادھر ہی آئے گا۔ تو دیکھیے کتاب میں جاء راکباً رجل، اب یہ نہیں کہیں گے جاء رجل راکباً، جیسے جاء زید راکباً کہا تھا ہم نے، جاء رجل راکباً نہیں کہیں گے، غلط ہے۔ زید معرفہ تھا، وہ حال سے پہلے آ سکتا تھا، یہ نکرہ ہے، یہ حال سے پہلے نہیں آئے گا، ذوالحال پہلے حال آئے گا پھر ذوالحال آئے گا۔ تو دیکھیے جاء راکباً رجل ایسے کہیں گے، ترجمہ وہی ہوگا، آدمی سوار ہو کر آیا، کوئی آدمی۔ ایسے ہی رأیتو، یہ زیدن والی مثال، رجلاً، تو اب یہاں راکباً پہلے لینا پڑے گا، رأیتو راکباً رجلاً، تو یہ پہلے آ گیا۔ یہاں پر دیکھیے یہاں بعد میں تھا، زید پہلے تھا تو یہ معرفہ تھا، یا نکرہ آ گیا تو یہ راکباً پہلے آ گیا۔ دوسرا قاعدہ سمجھ لیجئے، حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، یہاں دیکھ لیجئے یہ حال ہے، ذوالحال کے بعد آیا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو، یہاں دیکھیے یہ نکرہ ہو تو یہ تو غلط والی مثال ہے نا، یہاں دیکھیے نکرہ ہے ذوالحال تو حال اس سے پہلے آئے گا، یہاں بھی دیکھیے نکرہ ہے، حال اس سے پہلے آ گیا، جاء راکباً رجل رأیت راکباً رجولاً۔ یہ دوسرا قاعدہ تھا۔ تیسرا دیکھیے، حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کتاب میں مثال ہے جاء الرجل راکباً، جاء الرجل، دیکھیے پیچھے کی مثال میں رجل تھا، نکرہ تھا، دھوکہ مت کھائیے، یہاں الف لام آ گیا، معرفہ ہو گیا، جاء الرجل راکباً، جاءت المرأة راکبۃ۔ مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تینوں مثالیں پہلے لکھ دیتا ہوں۔
جاء الرجلان راکبین جاءت المرأتان راکبتین جاء الرجال راکبین. کتاب میں نہیں ہے، یہاں لکھ لیجئے جاءت النساء راکبات. دیکھیے یہ ذوالحال ہے، اس میں ذوالحال 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 ذوالحال، واحد مذکر ہے ذوالحال تو راکبن بھی واحد مذکر، اور یہاں تثنیہ مذکر ہے تو راکبین بھی تثنیہ مذکر، یہاں جمع مذکر ہے تو راکبین بھی جمع مذکر. ایسے ہی یہاں واحد مؤنث ہے تو راکبتن بھی واحد مؤنث، یہاں تثنیہ مؤنث ہے تو راکبتین بھی تثنیہ مؤنث، یہاں جمع مؤنث ہے تو راکبات بھی جمع مؤنث. تو یہ مطابقت ہے، تو وہی سمجھا رہے ہیں. پھر ایک بار قاعدہ نمبر 3 دیکھیے، حال مفرد ہو تو یہ حال مفرد ہے، راکبن جملہ تو نہیں ہے نا، راکبن بھی مفرد، راکبتن بھی مفرد، راکبین مفرد، راکبین مفرد، راکبتین مفرد، راکبات مفرد، مفرد ہے جملہ نہیں ہے. مفرد ہو، جملہ ہو تب ضروری نہیں، مفرد ہو. جملہ ہو تو کیا ضروری ہے، وہ آگے آئے گا. حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع میں مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے. جیسے جاء الرجل راکبا، جاءت المرأة راکبتا، جاء الرجلان راکبین، جاءت المرأتان راکبتین، جاء الرجال راکبین، جاءت النساء راکبات. اچھا چوتھا قاعدہ دیکھیں. نمبر 4 قواعد و فوائد. حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. جیسے مثال دیکھیے کتاب میں ہے ادعو اللہ وانت موقن، یہ ہے حال. لا تأکل والطعام حار، یہ ہے لا تأکل والطعام حار، یہ ہے حال. رجع القائد ہوا فاتح، رجع القائد دیکھیے اب دیکھیے حال انت موقن جملہ اسمیہ ہے. قاعدہ پھر دیکھیے حال جملہ اسمیہ ہو تو دیکھیے انت موقن مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے، الطعام حار یہ بھی جملہ اسمیہ ہے مبتدا خبر، ہوا فاتح یہ بھی جملہ اسمیہ ہے مبتدا خبر، مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے حال. اور یہ جملہ ہے مفرد نہیں ہے، جملہ ہے پورا. تو اب کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. واو یا ضمیر، یہ دیکھیے یا واو ہے یا ضمیر ہے یا دونوں ہوں گے، واو اور ضمیر تینوں صورتیں ہو گئی نا. واو ہونا ضروری ہے جیسے یہاں ہے والطعام حار، یا ضمیر ہونا ضروری ہے جیسے ہوا فاتح، یا واو اور ضمیر دونوں ہونا چاہیے وانت موقن. اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو اور
تم نہ کھاؤ اس حال میں کہ کھانا گرم ہو، یعنی کھانا گرم ہو اس وقت کھانے کو نہ۔ اور قائد واپس آیا اس حال میں کہ وہ جیتا ہوا ہے، جیت کر آیا، فاتح ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ میں تینوں مثالیں ہو گئی، واو ضمیر دونوں ہیں، صرف واو ہے اور صرف ضمیر ہے، یہ ہو گیا۔ چلو اب جملہ فعلیہ ہو تب کیا صورت ہے دیکھیے۔ نمبر 5، حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، جاء زید قد قمت، جاء زید قد قمت۔ اور فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جاء یرکب۔ یہاں پر یہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے حال۔ زید آیا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، زید سوار ہونے کی حالت میں آیا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، حال ہے، اور یہ فعل ماضی ہے تو یہاں قد لگانا ضروری ہے۔ اور یہ جملہ ہے یہ بھی، کیونکہ یرکب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، تو بہرحال جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ، لیکن فعل مضارع ہے تو اس لیے وہاں پر ضمیر، اس میں جو ضمیر ہے وہ ذوالحال کے مطابق ہے، تو ایک ضمیر ہونا۔ تو فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور جملہ فعلیہ میں اگر فعل ماضی ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، یہ قد ہوگا، اور یہاں ذوالحال کے مطابق ہی آپ صیغہ لائیں گے، ضمیر اس کے اندر آ جائے گی۔ اچھا، کتاب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، جاء یرکب، اسی لیے ہم جاء یرکب ہی لکھ کر بتا رہے ہیں۔ یہ حال کا بیان تھا۔ اس کے بعد تمرین نمبر 1 ہے، تمرین نمبر 2 ہے، تمرین نمبر 3 ہے۔ کچھ طلباء اور طالبات ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تمرین بھی حل کرائیے، تو تمرین بھی اگر میں ہی حل کرا دوں تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ تمرین اس لیے نہیں ہوتی کہ استاذ حل کرائے، استاذ کا کام ہے سبق سمجھانا۔ اب تمرین میں ہی طالب علم کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا سبق سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ تو تمرین میں سبق جو آپ نے سمجھا ہے اسی کے مطابق سمجھی ہوئی چیز کو یہاں نافذ کرنا ہے، اپنے علم کو جاری کرنا ہے۔ وہ آپ کو نہیں آ رہا ہے، سوچئے، غور کیجئے اور دماغ لگائیے یہ سوچنے غور کرنے میں، اور یہ جو آپ دماغ استعمال کریں گے، سمجھ استعمال کریں گے، اسی میں تو عقل کھلے گی، دماغ کھلے گا اور فن سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ مشق کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہی کر کے دے دیں گے تو مشق کیا ہوئی؟ مشق کا مطلب ہے آپ کریں، نہیں آئے گا فوراً سوچیں، پھر کریں، پھر کریں، پھر کریں، استاد سے رہنمائی لیں، آپ ہی حل کریں۔ تمرین بھی اگر میں ہی حل کرا دوں تو آپ قابل نہیں بن سکیں گے۔ میرا کام ہے سبق آپ کو سمجھانا، اور آپ کا کام ہے پہلے اس سبق کو اچھی طرح پھر سنیں، پھر ایک بار سنیں، پھر ایک بار سنیں، سمجھیں۔ جب آپ کو لگے کہ سمجھ میں آ گیا سبق، اب تمرین حل کریں، اور تمرین میں آپ کو کہیں کوئی دشواری ہو رہی ہے پھر سبق میں غور کریں کہ کہاں کون سی بات ہے جو میں ٹھیک نہیں سمجھا ہوں، جو تمرین میں پھنس رہا ہوں۔ سبق آپ صحیح سمجھ چکے ہیں تو تمرین میں کہیں نہیں پھنسیں گے آپ، تمرین آپ کو آ جائے گی۔ تمرین نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب سبق کہیں نہ کہیں آپ نے نہیں سمجھا ہے، وہ حصہ پکڑیے اور اس کو سمجھیے، سبق ہی آپ کو تمرین حل کرائے گا، سبق کو ہی آپ پکڑے رکھیں، اور میں حل کرا دوں گا تو یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے آگے تمرین حل کرانے کا مطالبہ نہ کریں، اور جو لوگ تمرین حل کراتے ہیں ان کو بھی لوگوں نے مطالبہ کر کر کے مجبور کر دیا ہے، وہ انکار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اس لیے شاید کراتے ہوں گے۔ اگر کسی ویڈیو میں آپ کو تمرین بھی مل رہی ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ صرف سبق سنیں، سبق سمجھیں، تمرین نہ دیکھیں، اور خود سے تمرین حل کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو میں بھی نہ دیکھیں، اور دوسرے کوئی طالب علم ہو یا طالبہ ہو تو ان کی کاپی سے بھی نقل نہ کریں، اپنے ذہن سے، اپنی سمجھ سے تمرین حل کریں، تبھی آپ قابل بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔